बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली आयत करीमा से ही बात बढ़ाई जा रही है, उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो लोग जिससे कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतें मिलती हैं और फिर जब उनसे कोई नेमत छीन जाती है तो वो अल्लाह ही की तरफ जो है वो पुकारते हैं, अल्लाह ही को गिड़गिड़ाते हैं। और जब अल्लाह उनसे वो मुसीबत जो है वो बीमारी वो तकलीफ़ दूर कर देता है तो फिर उसमें से अल्लाह के साथ जो है वो शरीक ठहराने लगते हैं ताकि वो अल्लाह ने जो उनको दिया है उससे इनकार कर सकें। उन्हीं लोगों के बारे में आगे बात बढ़ाई जा रही है। यजअलूना, और वो मुकर्रर करते हैं, वो बनाते हैं। जाअला होता है बनाना, मुकर्रर करना। या अलामत मज़ारे वो कानून जमा के लिए, लिमा लाम लहदा कर लीजिए, माँ लहदा कर लीजिए, लिए उसके जो ला यालमूना नहीं वो जानते, वो उनके लिए मुकर्रर करते हैं जिनको वो जानते भी नहीं हैं। नसीबन हिस्सा, एक हिस्सा उनके लिए मुकर्रर करते हैं जिनको वो जानते भी नहीं हैं। मिम्मा लफ्ज़ मिन मा, उसमें से जो रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उनको। और वो लोग उन लोगों को जिनको वो जानते भी नहीं है उनके लिए एक हिस्सा मुकर्रर कर देते हैं उसमें से जो हमने रिज़्क़ दिया उनको। तल्लाह है, देखिए जहाँ पे वल्लाह कहा जाता है ना, वाव कस्मिया, ते भी जो वो कस्मिया होती है। तल्लाह है, कसम है अल्लाह की। लतुसअलुन्ना, लाम लदा कीजिए, ते लदा कीजिए, साअला और नून सकीला ज़ोर देने के लिए लगा दीजिए। यकीनन ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। लतुसअलुन्ना, यकीनन तुमसे सवाल किया जाएगा। अम्मा, ये लफ्ज़ भी जो है वो अनमा है, उस बारे में जो कुंतुम थे तुम तफ्तरून। तफ्तरून लफ्ज़ किससे है? इफ्तराउन से। इफ्तरा का माना क्या होता है? झूठ गढ़ना, किसी के बारे में बात। तो यकीनन कसम है अल्लाह की, ज़रूर तुमसे उस बारे में जो तुम घड़ते थे उसका पूछा जाएगा। यजअलूना लिमा ला यअलमूना नसीबन, और वो मुकर्रर करते हैं उसके लिए जिसको वो नहीं जानते एक हिस्सा। मिम्मा रज़क़नाहुम, उससे जो हमने दिया उनको रिज़्क़। तल्लाह, यकीन कसम है अल्लाह की। लतुसअलुन्ना, यकीनन तुमसे सवाल किया जाएगा। अम्मा कुंतुम तफ्तरून, उस बारे में जो तुम घड़ते थे। यजअलूना, और वो बनाते हैं लिल्लाह, लिए अल्लाह के, अलबनाते, बनाते बेटियां, अल्लाह के लिए बेटियां मुकर्रर बना देते हैं। सुबहानहू, पाक है वो उससे, सुबहान पाक है वो उससे। वलहुम, और लिए उनके अपने लिए, मा यश्तहून, यश्तहून लफ्ज़ कहते हैं इश्तहा, उनसे जो वो आप चाहा, कि अपने लिए बेटे चाहते हैं और उनके लिए अल्लाह के लिए बेटियां मुकर्रर कर देते हैं। वाइज़ा लफ्ज़ इश्तहा उनसे है। वाइज़ा बुश्शिरा, बुश्शिरा क्या होता है? तबशीर उनसे। तबशीर का मतलब क्या होता है? बशारत देना, खुशखबरी देना। और जब खुशखबरी मिलती है अहदहुम, उनमें से एक को, बिल उनसा, उनसा किससे? मुअन्नस से, लड़की की। उनसा लड़की, औरत, मादा। बिल उनसा लड़की। जल्ला, दल्ला हो जाता है। वजहू, वजहू, वजह किसको कहते हैं? वजह, चेहरे को। वजहू, उसका चेहरा। मस्वदन, मस्वदन इस्वदादुन से, इसी से जो ना वो हमारा लफ्ज़ जो है हुज्रा अस्वद, क्या माना होता है इसका? स्याह, स्याह। उसका चेहरा स्याह हो जाता है, रंग उड़ जाता है उसके चेहरे का। वह हुआ, और वो कज़ीम, कज़ीम अंदूनाक होना, अंदर से दिल जो है वो उचाट हो जाना, उजड़ जाना, अंदर से रह जाता है, गम से अंदूनाक हो जाता है। यतवारा, वो छुपता फिरता है। यतवारा, वरा से छुपना फिरना, वो छुपता फिरता है। मिनल कौम, मिनल कौम अपने लोगों से। मिन सू, इस बुरी खबर से। किस बुरी खबर से? कि तेरे घर ती पैदा हो गई। मा बुश्शिरा बिही, जो खुशखबरी दी गई उसको जिसकी।
وہ اپنی قوم سے اپنے لوگوں سے چھپتا ہے اس برائی سے جو اس کو خوشخبری کی صورت میں دی گئی تھی۔ اب وہ سوچتا ہے ایوم سے کہو الف استفہامیہ یا علامات مضارع، لفظ کیا ہے؟ مسکن۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روک لینا کسی چیز کا، یا کیا وہ روک لے اس کو، کس کو؟ جو خوشخبری اس کو سنائے گی لڑکی کی، اس کو روک لے علی ہون، ہون کہتے ہیں ذلت کو، رسوائی کو، کیا وہ اس کو ذلت کے ساتھ اس کو روک لے، رہنے دے زندہ اس کو ذلت کے ساتھ، ام یا دسہو، لفظ دسن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے دال سین تین، یا دسہو فی التراب، یا دفنا دے، فی التراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، یا تو وہ ذلت کے ساتھ اس کو گوارا کر لے یا پھر اس کو جا کے دفن کر آئے۔ الا، خبردار، اعلان کر دیجئے، سا کہتے ہیں برا، بہت برا ہے، ما یحکمون، لفظ کیا ہے؟ حکمہ، حکمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا، یا علامات مضارع وانون جمع کے لیے، خبردار بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں وہ۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرات، آخرت پر، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، ان کی مثال جو ہے وہ بہت بری ہے۔ جتنے برے لوگ ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اگر یہ ایمان رکھتے ہوتے تو نہ یہ اس کو جو ہے وہ اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سامان سمجھتے، اور نہ اس کو جو ہے وہ قبروں میں جا کے جو ہے وہ زمین میں زندہ گاڑ دیتے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ، اور اللہ کی مثالیں ہیں، مثل الاعلیٰ، بہت اونچی بلند عرفہ، اور اللہ کی مثالیں تو کیا بلند ہیں۔ وَهُوَ، اور وہ ہے، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے دونوں نام، غالب حکمت والا ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، لیے اس کے جس کو وہ نہیں جانتے، نصیباً، ایک حصہ، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، نہ ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے جو ہے وہ ان کا حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تاللہ، قسم اللہ کی، لَتُسْأَلُنَّ، یقیناً تم سے پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون، اس بارے میں جو تم جھوٹ گھڑا کرتے تھے، افترا کیا کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُمْ بِالْأُنثىٰ، اور جب کسی کو بیٹی کی، عورت کی، لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ ہو جاتا ہے مَسْوَدًا، سیاہ، وَهُوَ کظیم، اور اندر سے اندھوناک ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، ایک ہی ہو گیا۔ یتوارا من القوم من سوء، اس برائی سے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا بتاؤں گا میں، لوگ کیا کہیں گے۔ ما بشر بہ، اس چیز کو جس کی اس سے خوشخبری سنائی گئی تھی اس کو وہ برائی سمجھ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں سے چھپاتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون، کیا وہ روک رکھے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ، اس ذلت کے ساتھ زندگی گزار لے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو جو ہے وہ گاڑ دے، دفن کر دے زمین میں، مٹی میں۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کی جو اللہ پر، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، بہت ہی بری مثالیں ہیں ان کی۔ آخرت پہ ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ چھوڑ کے چلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، اپنے حساب دینے کا جو ہے وہ روز حشر کا جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں ہے، ان کی مثالیں بہت بری مثالیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی مثالیں تو بہت بلند ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ مفہوم پہ آ جائیے، پہلی بات، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ لِمَا، اور وہ مقرر کر دیتے ہیں، لا يَعْلَمُونَ، جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بات بتوں کے بارے میں ہو رہی ہے، یا بات ان بزرگوں کے بارے میں ہو رہی ہے جو قبروں میں جا سوئے اور ان کو جا کے جو ہے وہ پوچھتے ہیں، ان کے لیے حصے مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ دیہات میں اپنے میں جا کے دیکھ لیجئے، آج بھی جو ہے وہ فصلوں میں سے حصہ نکال کے رکھ دیا جاتا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا ان کی ہسٹری پتہ ہے،
کیا ان کی زندگی کے حالات پتہ ہیں؟ ان کے بارے میں کیا تم نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں لکھ کے دیا ہے کہ ان کو حصہ پہنچانا ہے، یا وہ میرے شریک ہیں، یا میں نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا تھا کہ جاؤ جا کے میری جگہ پہ یہ کام دو، یا اپنے کچھ فرائض جو ہے وہ اللہ نے ان کو سونپ رکھے ہوں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود ایک حصہ جو ہے وہ ان کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے حصہ ایک شکل تو وہ ہے کہ جو فصل آئی، جو کمائی کی، اس کمائی میں سے جو ہے وہ روز 10 روپے گلے میں ڈال دینے کہ یہ فلاں کے دینے ہیں۔ حالانکہ یہی کام اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ جو ہے وہ اس میں برکتیں ڈالتا ہے۔ تو وہ دیکھیے ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے، جو اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا جاتا ہے، جو اللہ کے علاوہ دیا جاتا ہے وہ لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے حصہ مقرر کر لیتے ہیں، اس میں سے رزق ہم نے دیا ان کو، مما رزقناہم، یا تو یہ کہ ان کا رزق دینے میں بھی کوئی حصہ تھا، انہوں نے وہ تو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ہم جا کے جب دعائیں مانگتے ہیں تو کیا سمجھ کے مانگتے ہیں؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا وہ ہماری سن رہے ہیں؟ جب قرآن نے کہہ دیا نہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا وہ کب اٹھائے جائیں گے، پھر وہ کس طرح تم ان کے آستانے پہ جا کے جو ہے وہ سر جھکاتے ہو، کس طرح جا کے اپنا ماتھا رگڑتے ہو؟ رزق ہم نے دیا تمہیں، اس رزق میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس سے بڑا صبر رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے بنایا لوگوں کو، وہ اللہ کے سامنے جو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے رزق دیا ان کو، اللہ کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ اس میں سے لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ ہے، دیکھیے قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پہ، قسم ہے اللہ کی، قسم کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہے، قسم ہے اللہ کی، لَتُسْأَلُنَّ، یقیناً پوچھا جائے گا اس بارے میں، اما کنتم تفترون، اس بارے میں جو تم افترا کیا کرتے تھے۔ کیا افترا کرتے تھے؟ کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی حجت نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر، کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے، کوئی سنت سیرت طیبہ میں ذکر نہیں ہے، تو جو تم اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں افترا کرتے ہو، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا کرنے کے لیے ہم وہ کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اللہ پہ جھوٹ گڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ثواب کا ہے، بہت ساری رسومات ہم نے ثواب کی نیت سے اپنے اندر جو ہے وہ جمع کر لی ہیں۔ کیا ان کے بارے میں رسول نے کسی نے حکم دیا؟ کیا ان کے بارے میں صحابہ کرام میں سے کسی نے بتایا ہمیں؟ کیا تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے کسی جگہ پہ کوئی ہمیں ایویڈنس ملتا ہے؟ جب نہیں ملتا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا مجال ہے ہم ان چیزوں کو کریں جن کے بارے میں حکم نہیں ہے کہیں پہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم زیادہ عقل والے ہیں، وہ عقل وہ علم جو رسول کو نہیں تھا معاذ اللہ وہ ہمارے پاس ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ یقیناً اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ، ایک تو بات یہاں پہ ختم ہوگی، دوسری بات آ گئی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ مقرر کر دیتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ دیکھیے آج بھی جس طرح ہندو، یونانی، مصری قومیں تھیں، اسی طرح مکہ عربیوں میں بھی دیوی دیوتاؤں کا رواج تھا، اور ان کے ہاں بھی جیسے دوسری قومیں ہیں وہاں پہ بھی دیویاں جو ہے وہ زیادہ تھیں۔ اب کی شاید انفارمیشن میں نہ ہو، لات ایک مؤنث تھی، عزا مؤنث تھی، منات مؤنث تھی، اس کا مذکر وہ کیا سمجھتے تھے؟ الہ کو۔ عزا عزیز کی مؤنث تھی، منات منان کی مؤنث تھی۔ لات جو تھی یہ طائف میں جو ہے وہ بنو ثقیف قبیلہ جو ہے اس کا استھان طائف میں تھا، اور بنو ثقیف قبیلہ جو تھا وہ اس کو جو ہے وہ پوجا کرتا تھا۔ عزا مکہ کے لوگ اس کو پوجا کرتے تھے، اور اس کا جو ہے وہ مکہ سے طائف کے درمیان جاتے ہوئے وادی نحلہ میں اس کا استھان تھا، اس کو جو ہے وہ پوجتے تھے۔ احد میں اسی کی قسم جو ہے وہ کھائی تھی اس نے، ابو سفیان نے اس وقت۔ اور منان جو ہے یہ مدینہ سے جو ہے وہ غدیر یا قدیر کی طرف جائیں تو راستے میں ایک وادی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اس کا استھان تھا، اور یہ دیویاں تھیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کر کے جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی پوجا ان کو دیویوں کی، اور پھر جتنے فرشتے تھے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں۔ اور بیٹیوں کا کنسیپٹ ان کے ذہن میں اس لیے تھا کہ بیٹیاں ہمیشہ اپنے باپ سے جو ہے وہ رو دھو کے بعد منوا لیتی ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہماری یہ سفارش کریں گی، روئیں گی دھوئیں گی اپنے باپ کی۔ اب اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں۔ انسان کو اولاد کس لیے جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے؟ نرینہ اولاد کا وہ کیوں جو ہے وہ خواہش مند ہوتا کہ اس سے اس کی نسل چلے؟ اب پہلی بات اللہ پہ الزام لگایا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دوسرا بڑا الزام کہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی، اپنے لیے بیٹے۔
اب اس کا مطلب ہے کہ تمہاری اپنی خواہشات کچھ اور ہیں، اللہ کے لیے تمہاری خواہش کچھ اور ہے۔ اپنے لیے تو تم نے بیٹے پسند کر لیے اور اللہ کے لیے جو ہے تم نے بیٹیاں پسند کر لیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے تم جو ہے وہ جو تم چاہتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور تیسری بات جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی ہمارے گاؤں دیہات میں جو ہے وہ بچیوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے۔ آج بھی جو ہے وہ بچیوں کو جو ہے وہ پھر کسی کام سے جو ہے وہ نہیں، وہاں پہ بھی عرب میں بھی کیا تھا، اس کو اون کا ایک جو ہے وہ چوگا پہنا دیا جاتا اور پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہی، وہ صرف جانوروں کے چرانے کے لیے رہ جاتی، اس کا کوئی نہ جائیداد میں حصہ ہوتا نہ کچھ اور ہوتا۔ سب سے زیادہ اگر مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں عورت کی حرمت دی ہے، اسلام نے جو ہے وہ عورت کو عزت دی ہے۔ 4 رشتے ہیں ہمارے اور وہ چاروں مقدس رشتے ہیں۔ ماں کی نافرمانی کو جو ہے وہ گناہ قرار دے دیا، سب سے پہلے ماں کا رتبہ دیا، ماں کے بعد بیوی کا رتبہ دیا، خلوتوں جلوتوں کا ساتھی بنایا، بہن جیسا مقدس رشتہ دیا، اور اس کے بعد پھر بیٹی جیسا محترم رشتہ جو ہے وہ دے دیا۔ ان چاروں رشتوں سے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں حصہ بھی دے دیا، کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، یہ ایک مسکنسیپشن ہے، ذہن کو بٹھا لیجئے، اللہ نے شرعاً جو بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ مقرر کر رکھا ہے وہ ان کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے ہمارے ہاں تو بہنیں بیٹیاں جو کیا ہوتی ہیں وہ حصہ لیتی نہیں ہیں۔ کس لیے نہیں لیتی؟ اس لیے کہ عید کے اوپر جو 400 روپیہ جو 500 روپیہ یا 2 جوڑے آتے ہیں بھائی کی طرف سے، بھائی ان سے بھی جو ہے وہ کہیں چلا نہ جائے، اور ان کا حق ہے ان کو دو۔ اگر وہ کہہ بھی دیتی ہیں کہ ہم نے نہیں لینا، چھوڑ دینا، ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں ضرور دو تاکہ اس ایسٹ کی، اس پیسے کی وہ قدر کو محسوس کریں، پھر چاہیں تو وہ انہوں نے جو ہے وہ کسی کو بھی دینا ہے، وہ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں۔ نہ دیں گے تو کل جا کے جب ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو کنسیپٹ نکال دیا گیا ذہنوں سے، ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہم نے ان کی شادیوں پہ اتنا خرچ کر دیا، ہم نے ان کو اتنا پڑھا لکھا دیا، اب ہم ان کو حصہ کیسے دیں؟ نہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اگر ہم حصہ نہیں دیں گے تو اللہ کے ہاں ہم جا کے جو ہے وہ جواب دیں ہوں گے، اور اللہ اس بارے میں پوچھے گا کہ تم نے میرے حکم کی سرتابی جو ہے وہ کیوں کی اس وقت۔ جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے ظل وجہہ مسودا، ان کا چہرے تو سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی بیٹی پیدا ہونے کے نام پہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ ایک غمی پریشانی جو ہے وہ دوڑ جاتی ہے کہ بیٹی آ گئی۔ اب بیٹی آنے سے کیا ہوتا ہے، پھر اس کے جو ہے وہ بیانہ بھی ہوگا، اس کی تعلیم بھی ہوگی، اور اس کے بعد وہ میرا کوئی داماد بنے گا، میں کسی کا خود سر بنوں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہی بات ہے جو ان میں تھی، ان کا چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ اندر سے جو ہے وہ غم سے پک جکڑا جاتا ہے۔ آج بھی کسی کو بیٹی یاتوارا من القوم ہے، نمبر 1 تو وہ خوشخبری یہ بات جو ہے وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے، وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ وہ بھئی اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے محروم رکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو چہرے کو چھپاتا رہتا ہے پھرتا ہے اس سے جو خوشخبری اس کو سنائی گئی تھی۔ یہ خوشخبری ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ بیٹا تب تک ہے جب تک اس کا باپ نہیں، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، بیٹی تب تک ہے جب تک باپ زندہ رہتا ہے۔ ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس چیز کو بالکل لے لیتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی، ایک ہوگی، چلیں بادل نخواستہ برداشت کر لیا، دوسری ہوگی، یہ 2 ہوگی، یہ 3 ہوگی، تو پھر تو ہمارے یہ بات وہی ہے، یتوارا من القوم من سوء، وہ چھپاتے پھرتے ہیں اپنے لوگوں سے، اپنے چہروں کو اس بدی سے، کس برائی سے؟ اس بدی سے ما بشر بہ، جس کی ان کو خوشخبری سنائی گئی تھی، اس کو جو ہے بری خبر۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں ہماری نسل چلے، ہماری نسل چلے، کیا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے ہمارے پردادا لگردادا کا نام کیا تھا؟ تو پھر نسل کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ لے کے تو میں نے اپنے اعمال جانے ہیں، اگر میں کوئی حرام کاریاں کروں گا تو اپنی نسل کو بچانے کے لیے کروں گا، ان کو جو ہے وہ حرام کی ٹھنڈی ہوائیں دوں گا، ان کو جو ہے وہ حرام کے لقمے کھلاؤں گا۔ اللہ نے جو دیا ہے، نسل دی ہے نہیں دی، وہ اس کی رضا ہے، وہ اس کے فیصلے ہیں۔ جس طرح وہ ہے منہ چھپاتا پھرتا ہے اسے ما بشر بہ، جو اس کو خوشخبری سنائی گئی تھی، یمسکہ علی ہون، اب یا تو ایک بار راستہ ہے اسی ذلت کے ساتھ جو ہے وہ رسوائی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتا رہے۔ کیا زندگی گزارتا ہے کہ بیٹی ہے، اب بیٹیوں کو وہ بیاہ نہیں کرتے، وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ وہ کیا کرتے تھے عرب بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اس کو ایک جبہ پہنا دیتے اور اس کو جو ہے وہ جانوروں کے چرانے کے اوپر چھوڑ دیتے۔ ہمارے ہاں بھی دیہات میں جا کے دیکھ لیجئے، آج بھی بہنیں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں کی جاتی، کہ اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزار دی۔ یمسکہ علی ہون، یا اس کو جو ہے وہ روک رکھے ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو گھاڑ دے پھر زمین میں دفن کر دے۔ وہ کیا کرتے تھے عرب اس وقت؟ عرب یہی کہا کرتے تھے اس وقت کہ جاتے تھے جب وہ 6-7 سال تک انتظار کرتے اس کا،
جب 6 سال جیسی 7 سال جیسی وہ پھول جیسی بچی جب بڑی اتنی عمر کی ہوتی، اس کی ماں کو کہتے اس کو تیار کر دے، اور تیار کرنے کے بعد لے کے جاتے، ایک گڑھا پہلے سے کھود رکھا ہوتا، لے جا کے وہاں پہ جنگل بیابان میں اس کو بچی کو کہتے کہ دیکھو ہوا کیا ہے، وہ جاری جب وہاں دیکھنے لگتی پیچھے سے دھکا دیتے اور ظالم اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی اور پتھر ڈال کے واپس آ جاتے۔ آج بھی سیکس پتہ کر کے جو ہے بچیوں کا قتل کیا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ آج بھی جب جو ہے وہ ہم جو پریگننسی چیک کروا لیتے ہیں اور بیٹی ہو تو پھر اس جو ہے وہ ہم دوسری راہ پہ چل دیتے ہیں۔ یہ بات وہی ہے، وہ ذرا 6 سال بعد کرتے تھے، ہم اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ چل پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ بیٹی ہو جائے گی ہمارے گھر میں۔ ایم سے کو یا وہ روک رکھے اس کو ذلت رسوائی کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا وہ دفن کر دے اس کو مٹی میں۔ کب الا ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے فیصلہ جو یہ کرتے ہیں، بہت ہی برا ہے۔ خبردار، اعلان کر دیں، بتا دیں ان کو کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں بہت ہی برا کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ کیوں کرتے ہیں فیصلہ؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، یہ اسی دنیا کی حد تک محدود ہے، ان کی سوچ اسی دنیا کی حد تک محدود ہے، اس دنیا سے آگے یہ کچھ نہیں سوچ رہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے۔ 50-60 سال کتنی اوسطاً عمر ہے اب ہمارے ہاں، اس سے پہلے کتنی ہوگی؟ 10-20 سال اوپر ہوگی، اس سے پہلے تھی اور زیادہ تھی، لیکن جتنی بھی ہے آخرت پہ یقین نہیں ہے، تو پھر دنیا کے لیے یہ ہم کماتے ہیں، دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ جس کے لیے محنت کرو اللہ اس کا پھل دیتا ہے۔ دنیا کے لیے محنت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لیے تمہیں جو ہے وہ اچھا منصب، اچھا مقام، اچھا پیسہ، اچھا گھر، اچھی گاڑی، ہر چیز دے دیں گے۔ اور اگر اللہ کے لیے، آخرت کے لیے محنت کرو گے، پھر اللہ نے تمہارے لیے محلات تیار کر رکھے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے لیے محنت کرنی ہے یا آخرت کے لیے کرنی ہے۔ تو یہ برے لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کو وہ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا میں حرام حلال کی تمیز کیے بغیر پھر جو ہے وہ کماتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے اوپر لگاتے رہتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں؟ ایک لمٹ کے بعد ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، وہ ساتھ وہ اجل آ جاتی ہے جب، تو پھر جو ہے وہ ہر چیز جن کے لیے حرام کمایا کھلایا، وہ کہتے ہیں فوراً سے پہلے جا کے اس کو جو ہے وہ زمین کور میں پھینکو، کچھ نہیں ساتھ لے کے جاتا وہ۔ اس کے بعد اسی کمائی کے اوپر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، بچے ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ بری مثالیں ہیں ان کی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور وَلِلَّهِ الْمَثَلُ، اور اللہ کی مثالیں، تم اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو تو اللہ تو پاک ہے، اللہ کی تو مثالیں اعلیٰ عرفہ ہیں، اللہ کی تو جو ہے وہ بات اور ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ تو غالب حکمت والا ہے، اس کے فیصلے حکمت پہ مبنی ہیں۔ ایک کلیئرٹی کے ساتھ 2 چیزیں اس آج کے سبق میں ہم نے سیکھی ہیں۔ ایک، ان لوگوں کے لیے جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، جن کے بارے میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا، ان کا تم حصہ مقرر کر دیتے ہو اور پھر اس کو ثواب سمجھتے ہو۔ پہلی بات یہ غلط ہے۔ اور رزق ہم نے دیا ہے، تم بانٹتے ہو دوسروں کو اور میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ قسم ہے اللہ کی، تم سے اس بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ جو تم جھوٹ گڑتے ہو، قسم کھائی گئی ہے، تاللہ ہے، اللہ کی قسم ہے، تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے لیے تم بیٹیاں بنا لیتے ہو، اور اپنے لیے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے تم نے بیٹے مقرر کر رکھتے ہیں۔ پہلا جرم اللہ کے لیے بیٹی کا، اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ دیکھیے نسل کا محتاج کون ہوتا ہے؟ نسل کا بڑھانے کا محتاج وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، میری لاٹھی بنے گا۔ اللہ کو تو ان سہاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ تم اللہ کے لیے بیٹیاں، دوسرا گناہ، ایک اولاد مقرر کی، اور اولاد مقرر کی بھی تو اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ اور جب ان میں سے کسی ایک کو اس خوشخبری سنائی جاتی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اس غم سے، اندر سے وہ جکڑ لیے جاتے ہیں غم سے، پھر وہ اپنے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ یہ تو بڑی برا ہوا، حالانکہ وہ اس کی خوشخبری انہیں سنائی گئی تھی۔ اور پھر وہ دیکھتے ہیں اب اس ذلت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا اس سے جان چھڑانی ہے، یا اس کو جو ہے وہ مٹی میں جا کے جو ہے وہ دفن کر دینا ہے۔ خبردار، یہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی مثالیں بہت بری ہیں، اور اللہ کی مثالیں اعلیٰ ہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمین یا ارحم الراحمین.